सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा ही एक बुरा दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामा चढ़ा के पीछे पै गई है कामरान शाहिद साहब के खिलाफ एक ट्रेंड चला रहे हैं लानती कामरान के नाम से। FIA को जो है मजीद पावर दी जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जनाब टर्न तो करते अब उसका एक यू टर्न हो गया है। अगर उनकी माँ ये कह दे कि इमरान खान ने आज शायद ये बात जरा सी गलत की है तो वो अपनी माँ को ना छोड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में कोई ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था और इसकी तफसीलात भी अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं। कामरान शाहिद साहब सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने बड़ी कोई कंट्रोवर्शियल बातें कर दी हैं कल अपने प्रोग्राम में और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहते हैं ना बामा चढ़ा के पीछे पै गई है कामरान शाहिद साहब के। कुछ उसके बारे में भी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या कह दिया उन्होंने, क्या कह दिया कामरान शाहिद साहब ने कि जिसकी वजह से ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि जो दीगर खबरें हैं उसमें हुकूमत सिंध ने कराची और हैदराबाद में 3 माह तक बल्दियाती इंतखाबात कराने से जनाब माजरत कर ली है। IG सिंध की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है और उसमें कराची डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए ज़्यादा नफरी दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने 28 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जवाब तलब किया था, जिसके बाद ये माजरत जो है वो की गई है कि जी अभी नहीं हम करा सकते। अच्छा, वैसे ये फैक्ट भी है कि इनको इस बात का पूरी तरह डर है कि अगर ये इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि PTI जो है वो काफ़ी अच्छी वेव उसकी चल रही है, ये हकीकत है। इसके अलावा एक और मामला है, जनाब आज़म सवाती साहब की ज़मानत मनसूखी के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। विफाक ने मुद्दई मुकदमा FIA के तकनीकी अफसर अनीसुर रहमान के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है। स्पेशल जज सेंट्रल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके आज़म सवाती को ज़मानत दी और पीका 2016 के अलावा दीगर दफ़ात में भी ज़मानत दी गई है। हुकूमत ने इस्तदा की कि स्पेशल जज सेंट्रल का फ़ैसला गैर कानूनी करार देकर ज़मानत का हुक्म वापस लिया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो है वो एक और नया पंगा जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है और वो ये है कि FIA को जो है मज़ीद पावर दी जा रही हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़रा सख्ती करने के लिए 7 साल तक की कैद की सज़ा जो है वो भी तजवीज़ की जा रही है। कुछ ऐसे क़वानीन जो है इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इससे पहले पीका का जो कानून था, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की थी PTI की जानिब से, PTI की हुकूमत में फवाद चौधरी साहब बड़े उस पर एक्टिव थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसकी एक सेक्शन गालिबन सेक्शन 20 था जिसे स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन पीका एक्चुअली इंट्रोड्यूस भी नून लीग के दौर में हुआ था और अब ये दोबारा नून लीग के दौर में जो है वो FIA को इस किस्म की पावर्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तो ये इतना मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर नून लीग इस किस्म का कोई प्लान कर रही है। लेकिन चूंकि अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में है, सो मैं इस पर ज़्यादा भी कमेंट नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कि इसकी पूरी सूरत हाल पहले बाहर आ जाए, लेकिन अभी जो चैटर हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो फ़िलहाल यही है। अच्छा जी, इसके अलावा लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जनाब वो टर्न तो करते अब उसका एक यू टर्न हो गया है और वो यू टर्न तो नहीं खैर कह सकते, चलें उसमें नया शेड्यूल जो आ गया है उसके मुताबिक जी असद उमर साहब ने बताया कि कप्तान जो है 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को तमाम काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 11 नवंबर बेसिकली जुम्मे का दिन बनता है, तो ये प्लान है। अब 11 नवंबर की डेट जो है वो आ गई है। एक हफ्ता आप समझ लीजिए कि मज़ीद आगे चला गया। पहले ये 4 नवंबर था, अब ये 11 नवंबर तक कहानी चली गई है। अब आ जाएं जनाब कामरान शाहिद साहब के ऊपर। कामरान शाहिद साहब ने अपने कल प्रोग्राम के अंदर जो है उस्मान डार साहब बैठे हुए थे, बात हो रही थी सहाफ़ियों पर तशद्दुद की और इन सारी चीज़ों की। कामरान शाहिद साहब ने फरमाया, उस्मान डार साहब से काफ़ी गुस्से में थे वो, उन्होंने ये फरमाया आपका सोशल मीडिया किसी को छोड़ता ही नहीं है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ते। अगर वो इमरान खान के ऊपर सवाल उठा दे, आपके सोशल मीडिया के बंदे अपनी माँ और बाप को ना छोड़ें। अगर उनकी माँ ये कह दे कि इमरान खान ने आज शायद ये बात ज़रा सी गलत की है तो वो अपनी माँ को ना छोड़ें। ऐसी ट्रेनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बदतमीज़ कौम आपने प्रोड्यूस कर दी सोशल मीडिया पे, इस पे आप फ़ख्र करते हैं, इसे आप आज़ादी कहते हैं। तो ये जनाब कामरान शाहिद साहब ने बात की और उसके बाद क्या हुआ, उसके रिएक्शन में आज PTI के फॉलोअर्स जो हैं वो जनाब कामरान शाहिद साहब के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चला रहे हैं लानती कामरान के नाम से। अच्छा, अब मेरे इस पर ज़रा 4-5 पॉइंट्स हैं, ज़रा उसको गौर से सुन लीजिएगा। एक तो आप कामरान शाहिद साहब के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाते हैं और वो भी बदतमीज़ी वाला। मतलब आप भी कितने को अक्लमंद इंसान हैं, मतलब ये लोग PTI के जो फॉलोअर्स हैं, ये वाले फॉलोअर्स, मैं सिर्फ इनकी बात करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू इसमें मैं ब्लैंकेट ये बात नहीं कर रहा,
لیکن وہ آگے سے جو ٹرینڈ بھی کامران شاہد کے خلاف چلا رہے ہیں وہ بھی بدتمیزی والا ہے. تو ایکچولی کامران شاہد نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے آپ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یار صحیح کہندا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ اگر ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اختلاف کر لیں تو یہ ان کو بھی نہ چھوڑیں. میں سب کے بارے میں تو یہ نہیں کہوں گا, میں ایسا نہیں کہوں گا کہ سب کے ساتھ اس طرح ہے, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں لیکن چند ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے. کامران شاہد کی یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے, چند ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے سگوں کی بھی بات نہیں مانتے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی جان تیری ایسی میرے لیڈر کے بارے میں کہتی ہے, میرا لیڈر تو میرا تو سب کچھ وہ ہے. پیار اور محبت اتنا زیادہ ہوتا ہے. اچھا میں اس میں ان کو قصوروار اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا. قصور اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کی برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے کئی سالوں سے. یہ ہر دور میں رہے ہیں. ایک زمانے میں جالے بھی جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو سے پیار, محترمہ بے نظیر بھٹو سے پیار, ان کا ایک اپنا سٹائل تھا, ایک اپنا لیول تھا, ان کا ایک اپنا لیول ہے. اب فرق صرف یہ ہے دونوں چیزوں میں, ایک جو فرق آ گیا ہے وہ جو جالہ ہوتا تھا نا, جالے کے دور میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. اس وقت بھٹو صاحب کے دور میں یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا, تو ہر بندے کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا. اب کیا یہ جو عمران خان صاحب والا جو میں اس کو کیا انصافی, میں وہ والا لفظ نہیں یوز کروں گا, میں نے آپ کو پتا ہے میں وہ جو ایئر سے شروع ہوتا ہے میں وہ والا لفظ نہیں یوز کروں گا. تو انصافی جو ہے وہ ان کے دور میں سوشل میڈیا ان کے پاس تھا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے اس نے نہیں پرواہ کرنی کہ یار میں کسی بڑے سے مخاطب ہوں, میں کسی عورت سے مخاطب ہوں, میں اگلے کی فیملی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں کسی بزرگ کا لحاظ کر لوں, اس کے منہ میں جو اس کو گالی آتی ہے نا اس نے لکھ دینی ہے, اس نے نہیں پرواہ کرنی. اچھا اس گدھے کو, بیوقوف کو یہ بھی بتا کہ بیٹا تو جو لکھ رہا ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلے نے تیری گالی کے پیچھے اپنا اوپینین نہیں چینج کرنا. اگر تو نے اس کا اوپینین چینج کروانا ہے بیٹھ کے اس سے ڈیبیٹ کر لے, اس سے ویسے بات کر لے. لیکن آپ نے جب ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو جیسی مخلوقیں اپنے پاس رکھی ہوں, یا وہ اظہر مشوانی جیسے لوگ اپنے پاس رکھے ہوں جن لوگوں کا بیسکلی کام ہی بدتمیزی کرنا ہے. اگر آپ اٹھا کے ان لوگوں کی ماضی کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں تو بدتمیزی سے بھرپور ہیں. اظہر مشوانی تو ویسے ہی اینکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے والے سے بہت مشہور ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار آپ نے اگر ان سے بات کرنی ہے آپ ان سے ویسے ڈیبیٹ کریں, گالیاں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی کا کوئی اوپینین نہیں چینج ہونا. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو اچھا آپ انہی لوگوں کو, میں فار ایگزامپل یہ اظہر مشوانی ہوئے یا ان کے باقی جو لونڈے لپاڑے انہوں نے رکھے ہوئے, آپ ان کو ویسے کہیں نا یار تو ایڈا تیرے اندر تپڑ ہے گا, تو کامران شاید کا سامنا کر لے, آ کے اس کے سامنے بیٹھ جا کے 1 to 1 یا اس کو بلا لے اپنے پاس, کیمرہ آن کر بٹھا لے, ایڈا تو 30 مار خان ہے, یہاں پہ تو جو 4 گالیاں لکھ رہا ہے. میں اظہر مشوانی ان کی بات نہیں کر رہا, میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ گالیاں لکھ رہے ہیں تو یار ایڈا تیرے اندر تپڑ ہے, تو جا کیمرہ لے کے جاؤ کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ گالی کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر, آپ کو چاہے بات پسند آئے یا نہ آئے, یہ کیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے فخر کیا ہے اس بات کے اوپر. آپ کے بڑے کی بورڈ واریئرز جو ہیں وہ اس طرح کے رہے ہیں جو ان کاموں کے ماسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پورے سیلز کام کرتے رہے ہیں اور جانتے ہیں. یہ اظہر مشوانی کو بھی پتا ہے, ان کو ارسلان خالد کو بھی پتا ہے. اگر یہ میں کہتا ہوں عثمان ڈار کو میرے سامنے بٹھا دیں, میں نام لینا شروع کروں گا, جگہ بتاؤں گا کہ کہاں پہ یہ سیل بنے ہوئے تھے پھر, اور کدھر کس طرح بیٹھ کے کام کرتے تھے پھر. تو یہ رہا ہے آپ کو. ہاں یہ اگر کوئی آپ کے وہ بدنما پارٹی کے چہرے کا یہ یوں کر کے نقاب ہٹاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ بھجن یہ بدصورتی آپ کی پارٹی کا حصہ رہی ہے, اس پہ تپنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں جی ماضی میں غلطی ہوئی ہے, آئندہ نہیں کریں گے. ایم کیو ایم فار ایگزامپل ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم کا بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, یہ ساری چیزیں کیا نہیں رہی ہوئی ماضی کے ساتھ؟ آج اگر آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو کیا وہ کہیں گے وہ تیری ایسی تیسی تو نے کیوں بات کی ہے؟ یہ نہیں, یہ حقیقت رہی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے سب نے. نون لیگ نے 90s کے اندر بیٹھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, نواز شریف صاحب اس کو رگڑ کے بھی کچھ کر لیں وہ صاف نہیں ہو سکتے, وہ تاریخ کا حصہ ہیں, اس کے پروفز پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو آپ اتنا تپنے کے بجائے اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو بندہ آپ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کیا, اس کو ٹھیک کریں, اس کو بیٹھ کے اس چیز کو, ایک پرابلم ہے آپ کی پارٹی کے اندر, اس چیز کو کریکٹ کریں.
آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ کون اینکر ایسی کی تیسی، ہمارے پاس ہمارے یہ 36 لونڈے ادھر تو 36 لونڈے ہم نے ادھر اکٹھے کیے ہیں، یہ سارے یوٹیوبرز کو ہم بلائیں گے اور ہم ان کو کہیں گے پہ جائیں نو، اور وہ سارے کے سارے پڑ جائیں گے اور بس ہمارا کام ہو جائے گا. ہمیں کیا پرواہ کامران شاہد کون ہے، ہمیں کیا پرواہ حامد میر کون ہے، ساڑھے کو 36 تھے کہ 36 ہوتے کہ. اور آپ سمجھتے بس آپ ان کے اوپر رلائی کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو 36 ادھر اور 36 ادھر ہیں، ان کو کہنے در کبھی کسی ان لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھے نا، ان اینکروں کے سامنے جا کے بیٹھے، کیمرہ آن کر کے جائیں، ان کے سامنے جا کے بیٹھے، آئیں جی میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں آپ لوگ. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی ایک امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، اور معاملہ وہ 25 مئی کا تھا جس کے اوپر بیسکلی یہ سماعت ہوئی ہے. اس کیس میں عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں. اس بینچ کی 5 رکنی یہ بینچ ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بابر اوان صاحب اور فیصل چودھری صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر احسن بھون صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بابر اوان اور فیصل چودھری کا جواب جو ہے وہ جمع کروایا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں وکلا کے جواب بظاہر مناسب ہیں جن کا جائزہ بعد میں لیں گے، پہلے حکومتی وکیل کا ذرا موقف سن لیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو انہوں نے بلایا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے بتایا کہ جی عمران خان نے کسی بھی یقین دہانی اور عدالتی حکم سے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے. حالانکہ عمران خان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ 25 مئی کو پہلا عدالتی حکم دن 11 بجے دیا گیا، دوسرا شام 6 بجے دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں احکامات کے درمیان کا وقت ہدایت لینے کے لیے کافی تھا، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے، مطلب 7 گھنٹے تھے. لیکن عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ ہدایت کس سے لی گئی ہیں. اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا، اس بات کی وضاحت تو دینی ہی پڑے گی. عدالت نے بابر اوان اور فیصل چودھری پر اعتماد کیا تھا. دونوں وکلا نے کبھی بھی نہیں کہا انہیں ہدایت نہیں ملی. عمران خان کو عدالتی حکم کا کیسے علم ہوا؟ یقین دہانی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کرائی گئی تھی. پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا آغاز عمران خان سے ہوتا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2014 میں بھی این او سی کی خلاف ورزی کی تھی. سپریم کورٹ میں عمران خان پر شرمناک کہنے پر توہین عدالت کا کیس چلا. 2 مرتبہ عمران خان الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگ چکے ہیں. عدالت کئی مرتبہ تحمل کا مظاہرہ کر چکی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ کیس ماضی کے مقدمات سے مختلف ہے. اس پہ احسن بھون صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت نے حکومت کو وکلا کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت نے وکلا کی عمران خان سے ملاقات کا بندوبست نہیں کیا. تو بندوبست بھی تو سانو حکومت نے کر کے دینا سی نا. اگر ان کے وکلا نے جا کے اپنے ہی موکل سے ملنا ہے تو اس کا بھی انتظام حکومت کرا کے دے. تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ وکلا کا رابطہ نہیں ہوا تو یقین دہانی کس طرح سے کرائی گئی؟ تو وکلا کی کسی سینئر لیڈر سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، کیا ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں کیا گیا تھا؟ تو اس پہ فیصل چودھری صاحب کے وکیل احسن بھون صاحب نے کہا کہ عمران خان سفر میں ہوں تو جیمر ساتھ ہوتے ہیں. میرا اسد عمر اور بابر اوان سے رابطہ ہوا تو انہیں عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ اسد عمر رابطے کے وقت ریلی میں نہیں تھے؟ تصاویر کے مطابق تو اسد عمر ریلی میں تھے، جیمرز تھے، تو اسد عمر سے رابطہ کیسے ہو گیا؟ باقیوں سے نہیں ہو رہا، اسد عمر سے ہو رہا ہے. فیصل چودھری نے کہا کہ اسد عمر سے رابطے کے وقت عدالت کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا. انڈرسٹینڈ کریں نا، ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی حکم میڈیا پر بھی نشر کیا گیا. عدالت نے 25 مئی کو توازن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اسد عمر سے دوسری بار بھی رابطہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 26 مئی کے حکم میں عدالت نے کہا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر رابطہ نہیں ہو سکا تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ عدالت نے پی ٹی آئی کی یقین دہانی پر حکومت کو ہدایت دی تھی. وکلا کو H9 گراؤنڈ میں موجود ہونا چاہیے تھا. رات 10 بجے تک تو آگ لگ چکی تھی. کیا عدالت اب عمران خان سے پوچھے کہ کیا ہوا تھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ وکلا نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ قیادت سے رابطہ نہیں ہوا تھا. واضح یقین دہانی پر ہی عدالت نے وکلا پر اعتماد کیا تھا. جلسے کے مقام کے حوالے سے صرف H9 گراؤنڈ کا کہا تھا. تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا. عدالت نے تو پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو تحفظ دیا تھا. عدالتی حکم پر حکومت نے رکاوٹیں ہٹا دی تھیں. H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ گاڑی یا جہاز نہ ہونا، انہوں نے وکلا نے کہا کہ جی گاڑی یا جہاز تو ہمارے پاس تھا نہیں کہ ہم جا کے عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ بتا سکتے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ گاڑی یا جہاز نہ ہونا صرف بہانے ہیں. عدالت کو یقین دہانی کروا کے بہانے نہیں کیے جاتے. اسد عمر سے دوسری مرتبہ رابطہ کیسے نہیں ہو سکا؟
عدالت کا پہلا کام تھا کہ املاک کو نقصان نہ پہنچانے کا کہتی. پی ٹی آئی نے تو درخواست ہی H9 گراؤنڈ کی دی تھی. H9 سے آگے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. 2 وکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا. اپنا قلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. 10,000 بندے بلا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی یقیناً نہیں بنائی جا سکتی. فیض آباد دھرنے کے دوران ایمبولینس میں لوگ مر گئے تھے. جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے عمران خان سے ہفتے تک جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو ہی آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کریں گے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عمران خان صاحب کے لیے بڑا ہی ایک برا دن تھا, کیونکہ جو جوابات جمع کروائے گئے اور وہ تھے بھی بڑے مذاق خیز قسم کے جوابات. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی وہ ہمارا تو عمران خان سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا تھا, ہم تو پہنچ ہی نہیں سکے تھے, ان کو بتا ہی نہیں سکے. تو آپ بتا نہیں سکے تو تو وہ اسلام آباد کی طرف ہی رہے تھے. اگر ان کے وکیل چاہتے تو یہ خود ان کی طرف جانا شروع کرتے, کیونکہ وہ اٹک کے پل کی طرف سے آ رہے تھے. یہ 25 مئی کی میں بات کر رہا ہوں. تو جا کے فزیکلی بھی ان کو بتایا جا سکتا تھا کہ بھائی جان آپ نے H9 پاک سے آگے نہیں آنا. انہوں نے کہا جی وہ بس ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں لگا اور یہ اندر آ گئے, اور اس کے بعد H9 پاک بھی یہ کراس کر گئے. اصل امپورٹنٹ جو ہے نا 2-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ کیس اس لیے امپورٹنس اختیار کر چکا ہے کیونکہ اب عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر. کل کی ان کی تقریروں کے اندر بار بار چیف جسٹس کا ذکر کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس کی طرف مخاطب تھے. لیکن آج جو چیف جسٹس کی جانب سے اور بینچ کی جانب سے جو ریمارکس آئے ہیں, لگ رہی یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ماضی کی جو کارستانیاں تھیں 25 مئی والی, اس سے بینچ جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہے اور اعتماد نہیں کر پا رہا کہ عمران خان صاحب ابھی بھی جو ہے وہ اس مرتبہ کسی حدود کے اندر رہیں گے, جس کی وجہ سے آج کی یہ ہیئرنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.